ये मैंने कहाँ पढ़ा था, कौन सी किताब थी, कौन सा सफ़ा था। तो इसके लिए फिर उन्हें जो शख्स तहकीक करना चाहता है, फिर वो नए सिरे से इस चीज़ को पढ़ता है और उसके नोट्स बनाता चला जाता है या उसे हाईलाइट करता चला जाता है। ये एक मेहनत तलब काम है, मतलब इंतहाई मेहनत तलब काम है, और ये एक आदमी का काम नहीं है। तो इसी चीज़ को करते हुए हमने जो कुछ ये चीज़ इकट्ठी की थी, ये मजमुआ, जिसका नाम शुरू में अंदर की बातें, फिर इसके बाद इसके नाम बदलते रहे हैं लोग अपनी मर्जी से, चूंकि अब भी जिसका जी चाहे वो कर ले बगैर तब्दीली के इसको छापसद। तो कुछ ने इसका नाम मिर्ज़ा साहब अपनी तहरीरों के अक्स में, मिर्ज़ा साहब अपनी तहरीरों के आईना में, इस तरह के नाम भी इसके रख के तो इसको प्रिंट किया। एनीवे, आइए पिछली बात को आगे बढ़ाते हैं कि मिर्ज़ा साहब फरमा रहे हैं कि हम रसूल और नबी हैं। उससे पहले वो कहते थे कि जी हमारा कोई ऐसा मसला नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है हमारी। अब उसके आगे चल के अगले सफ़े पे आप आएंगे, सफ़ा नंबर 9 पे, तो फरमाते हैं मैं साहबुल शरीयत भी हूँ, मतलब नबी होने का जो दावा कर रहे हैं उसके साथ ही वो फरमा रहे हैं कि जी ये वाला कि मैं साहबुल शरीयत भी हूँ। अब नीचे जो हवाला है अरबाइन 4 का, और उसकी जिल्द जो है गालबन 17 रूहानी खजाइन की, और 435 सफ़ा पे फरमा रहे हैं, मौसूफ लिखते हैं शरीयत क्या चीज़ है जिसने अपनी वही के ज़रिए से चंद अमर और नहीं बयान किए और अपनी उम्मत के लिए एक कानून मुकर्रर किया, वही साहब शरीयत हो गया। बस इस तारीफ की रूह से भी हमारे मुखालिफ मुल्जिम हैं, क्योंकि मेरी वही में अमर भी है और नहीं भी। अब वो यहाँ पे दो चीज़ें फारूक देखने वाली हैं। पहले तो जी। बताते हैं कि शरीयत क्या चीज़ है उसके लिए। अच्छा, दूसरी ये कि ये जो हमारे मुखालिफ हमें कहते हैं कि भाई मैं कोई लेके मतलब नबी होने का या फलां चीज़ का दावा ये जो है, और मैं साहब शरीयत। अब इसमें बड़ी मज़े की बात है कि शरीयत क्या चीज़ है जिसने अपनी वही के ज़रिए से चंद अमर और नहीं बयान किए। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि अगर कोई शख्स ये कहे कि मेरे पे वही आती है और मैं अपनी वही के ज़रिए से ऐसी बातें, ऐसे अमूर बयान करता हूँ जिसमें करना और ना करना ममानियत भी है और इजाज़त भी है एक कन, तो वही जो है वो साहब शरीयत हो जाता है। मतलब ये कि वो साहब शरीयत हो जाता है। तो बस इस तारीफ से, क्योंकि आगे बड़ी मतलब यहाँ पे इतना कंफ्यूजन है इस चीज का कि मिर्जा साहब आप फरमाना क्या चाह रहे हैं। क्या आप अपनी इस बात से ये साबित करना चाह रहे हैं कि मैंने कोई चीज जो है मतलब ऐसी नहीं की जो शरीयत की तारीफ में आती हो, उसकी डेफिनेशन में आती हो, कि मैं कहूं कि ये करना है और ये नहीं करना। ऊपर वाला फिक्रा जो लिख रहे हैं उससे बता रहे हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ शरिया, कि जो मतलब ये कहे कि डू दिस एंड डोंट डू दिस, कहते हैं वही साहब शरीयत है। वही मतलब आ जाएगा कि जी ये जो है मुद्दई ये साहब शरीयत है। और नीचे चल के लिखते हैं कि यही चीज जो है मेरी वही में है, अपने कि मेरी वही में भी वो चीज। तो सवाल ये पैदा होता है कि आप सीरियसली अपने आप को, कंफ्यूजन है। कि आप मतलब अपने आप को यहाँ पे साहब शरीयत भी कह रहे हैं, क्योंकि आपने कहा है, जिसने वो कह दिया वही साहब शरीयत हो गया। और यहाँ आप फरमा रहे हैं कि जी हाँ, कि मेरी वही के अंदर। अब अगर मिर्जा साहब यहाँ ये खेल खेलना चाह रहे हैं कि जी मुझे खुदा ने ये चीज जो है, मुझे अगर उसने मेरी वही के जरिए मुझे ये शरीयत दी है तो मैं उसके कहे, तो बात है कौन कहता है कि पहली चीज जो नबी या रसूल की अपॉइंटमेंट है अल्लाह के अलावा किसके इख्तियार में होती है। दूसरी चीज के कवानीन का देना, किसी चीज का मना करना, किसी चीज को हलाल करार देना, किसी को हराम करार देना, जायज करार देना, नाजायज करार देना, ये अल्लाह ताला के इख्तियार में है।
تو مرزا صاحب آپ اگر کوئی بھی یہاں پہ میں پھر احمدی حضرات کو یہ عرض کروں گا کہ کسی ایسے ناراضگی، خفگی، لڑائی جھگڑے کے موڈ میں آ کر نہیں، بلکہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہاں مرزا صاحب نے کیا کہا ہے، ان کی مراد کیا، جو آپ اکثر کہتے ہیں جی مرزا صاحب کی مراد یہ تھی، تو وہ صرف اس چیز کو کہ جی میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اگر وہ یہ کہنا چاہے کہ میں نمائندگی کرتا ہوا احمدیہ کلٹ کی یہ بتاتا ہوں کہ ہمارا جو گروہ ہے وہ کیا کہتا ہے، تو ان کے پاس باقاعدہ وہ ریفرنس ہونا چاہیے۔ فاروق یہ چیز لازمی ہے، جب آپ اپنی بات کریں گے تو آپ کا تو کوئی ریفرنس کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کہیں گے جی یہ میری مطلب انٹرپریٹیشن ہے، یہ میری تشریح ہے، یہ میں بات کر رہا ہوں، موجود ہوں اور سامنے بات کر رہا ہوں، بالکل ٹھیک ہوگی بات۔ لیکن اگر ایک شخص یہ کہے کہ میں نمائندگی کر رہا ہوں، چلیے نمائندگی کا سرٹیفکیٹ ہم آپ سے نہیں مانگتے، لیکن ان کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کی طرف جو بات منسوب کریں گے اس کے لیے ہمیں حوالہ چاہیے ہوگا۔ تو یہ میں اوپنلی آپ لوگوں کے لیے چھوڑ رہا ہوں کہ کوئی بھی چاہے جماعت کا کوئی معلم آ جائے، مربی آ جائے، لیکن یہ نہیں کہ اسے مطلب بھائی سارا دن وہ لگا لے یا سارا ٹائم وہ لے لے، سمپل آ کے یہ جو 4 لائنیں ہیں ان کا مطلب جو ہے 1 منٹ میں 2 منٹ میں ہمیں بیان کر دے کہ جی ان کا یہ ہے، اور وہ ثابت کر دے اس چیز کو کہ یہ ہوگی۔ از اٹ کلیئر کہ بھئی یہ چیز کیا؟ ادروائز اس سے فل آف کنفیوژن کہ موصوف کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہیں جو نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ یہاں کر رہے ہیں، یہاں پہ وہ صاحب شریعت ہونے کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں، جبکہ ان کی جو باقی سلسلے ہیں، باقی ساری تحریریں ہیں، جو سارے سلسلے ہیں، ان میں وہ نبی کو کاٹا ہوا اور فلاں اور صرف نام کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں کہ جی میرا نام رکھا گیا۔ یہاں نام رکھیں کی تو بات ہی نہیں ہے، یہاں تو سٹیٹس کلیم ہو رہا ہے۔ تو اس سٹیٹس کے لیے، اور خاص طور پہ جو انہوں نے ایک سیلف کریٹڈ ان کا ہے کہ جی ایک شرعی ہوتا ہے اور ایک غیر شرعی ہوتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ ہر ایک کو جس کو بھی اپوائنٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنا قانون دے کے اپنی شریعت دے کے بھیجتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ایک بالکل عوام کے اندر یا جس طرح سے کیا گیا کہ جی وہ شرعی نبی جو ہوتے ہیں وہ 4 ہیں، باقی سارے جو ہیں وہ غیر شرعی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کتاب دی ہوئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ چیز جو ہے سورہ الحدید میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، سورہ بقرہ میں بھی اس کو چیک کیا جا سکتا ہے۔ یہ چیز کلیئر ہو گئی فاروق کہ کوئی بھی اگر صاحب آنا چاہتے ہیں بغیر کسی لڑائی جھگڑے، بغیر کسی ادھر ادھر کی بات کی ہے، ٹو دی پوائنٹ اگر آ کے کوئی کرنا چاہے، ہی از موسٹ ویلکم۔ آگے چلیے، آگے فرما رہے ہیں موصوف کہ جس طرح فرعون کے پاس بھیجا گیا رسول بھیجا گیا تھا، وہی الفاظ ہم کو بھی الہام ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے جو بات کی ہے، آپ اندازہ کریں یہاں مرزا صاحب کے جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر غور کیجئے کہ جس طرح فرعون کے پاس رسول بھیجا گیا تھا وہی الفاظ ہم کو بھی الہام ہوئے ہیں۔ اب چاہیے تو دیانت کا تقاضا تو یہ تھا کہ قرآن کی جس آیت کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں موصوف، اس کو بیان کرتے، اس کو بتاتے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے اللہ نے کہا موسیٰ سے، حضرت موسیٰ سے کہ جاؤ تم اس کے پاس، کہ بھی وہ میرے پہ بھی الہام ہوئی، لیکن اس کو بالکل انہوں نے خالی چھوڑ دیا کہ آپ خود اس میں سے لگا لو جو کچھ لگانا ہے، اٹ آل لیونگ اپون یو۔ شیخ صاحب یہ تو معذرت کے ساتھ جی یہ تو ان کا مطلب طریقہ واردات رہا ہے، وہ جب بھی کسی کوٹیشن کے ساتھ لکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں حدیث میں بیان ہوا ہے، انہوں نے شاذ و نادر ہی کہیں حوالہ دیا ہے، اور اگر کہیں دیا ہے تو وہ کہیں ایسی کتاب کا دیا ہے جس کو امت میں کوئی بندہ نہیں جانتا، اور الفاظ ہوتے ہیں احادیث صحیحہ میں آیا ہے، وہ کہاں آیا ہے حضور یہ تو فرما دیجئے، نہیں یہ وہ آپ کا کسی کو کام نہیں پتا کہاں نہیں، ہے۔ یہ آپ کا کام ہے، ڈھونڈتے پھریں آپ احادیث صحیحہ میں سے۔ تو ہم کو بھی الہام ہوئے ہیں کہ تو بھی ایک رسول ہے، جیسا کہ فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا گیا تھا۔
یہ جو ہے استغفر اللہ. یہ جو اب یہاں پہ بھی مطلب اگر آپ وہ جس طرح کا یہ کیونکہ یہ سلسلہ کما والا کرتے ہیں اور اب پھر مطلب آئی نو کہ وہ کیا، لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ رسول کا جو ایک پیغامبر ہوتا ہے نا، جس کو زبانی جس نے بات کرنی، ایک ہے ریٹن کہ آپ کو لکھ کے دے دیا گیا، آپ قاصد ہیں، یہ جا کے رکا دے دیں آپ. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ تم نے یہ بات کہنی ہے جا کے، اس میں باقاعدہ طور کے اوپر یہ نہیں ہوتا کہ لمبی چوڑی تقریر ہوتی ہے کہ جو انسانی ذہن یاد نہ رکھ سکے، بلکہ جو اس کی کیپیسٹی کے اندر، جو اس کی اہلیت اور قابلیت کے مطابق جس قابل وہ پیغامبر ہوتا ہے، اس کو اتنا ہی میسج دیا جاتا ہے کہ کہو جا کر کہ یوں کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، یہ کرو نہ کرو، وہ مطلب مختصر بات دی جاتی ہے. تو آپ کو جب بقول آپ کے کہ اللہ نے یہ کہا کہ تو بھی ایک رسول ہے جیسا کہ فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا گیا تھا، ٹھیک ہے، تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام دیا تھا کہ تم نے فرعون سے جا کے یہ بات کہنی، کیونکہ فرعون کا جو دعویٰ تھا کہ بھائی جس طرح تم کہتے ہو کہ اللہ ہے، وہ سب سے بڑا ہے، وہ مارتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، سب کچھ کرتا، تو میں بھی ویسا ہی. اس کو تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ حضرت موسیٰ کو دیا کہ اس کو جا کے کیا حضرت آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اور کس فرعون کی طرف بھیجا آپ کو؟ آپ کن کی طرف آئے؟ ملکہ برطانیہ کی طرف شیخ صاحب. نہیں ان کی طرف نہیں آئے تھے، ان کی طرف سے آئے تھے. ان کی سائڈ سے آئے. جی ان کی طرف نہیں آئے، ان کی طرف سے آئے تھے. سو مطلب آپ کو بھی فرعون جیسا کہ فرعون کی طرف ایک رسول، آپ کہتے ہیں میں بالکل ویسے ہی ہوں، تو آپ کو بھی بھیجا گیا. مطلب آپ کو کس کی طرف بھیجا گیا اور کیا کہہ کے بھیجا گیا، کیا تھے الفاظ؟ آپ مبہم بات کیوں کر رہے ہیں جس کے اندر سے ڈھونڈنی پڑے؟ نبی جو ہوتا ہے وہ انسانوں کی ثواب دید کے اوپر کوئی بات نہیں چھوڑتا، وہ باقاعدہ طور پہ بتاتا ہے کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ تم لوگوں نے یہ کرنا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ اچھا جو ان میں سے مرضی آئے رکھ لو اور جو مرضی آئے چھوڑ دو، تمہاری ثواب دید پہ. ایسی باتیں نہیں ہوتی. یا تو اگر کوئی احمدی اس کو چیلنج کرنا چاہتا ہے، دے آر موسٹ ویلکم. جتنے ہم بات کر رہے ہیں اسی کے حوالے سے ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم یہی بات کر رہے ہیں، یہ آپ کے ان کے موصوف کے الفاظ ہیں جو انہوں نے تحریر کی ہے یا ان کی زبان سے ادا ہوئے، وہ یہ چیز ہے. اب آ جائیے نیچے فردر آگے موصوف فرماتے ہیں سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا، اور اس کے آگے اس کا آپ اس کے آگے اس کا حوالہ بھی دفع البلا کا دیا ہوا ہے یہ چیز. اب سب سے پہلی چیز جو انہوں نے کریٹ کرنے کی میری، اب پھر وہی بات ہے، میں انٹرپریٹ کر رہا ہوں، میں اس کو دے رہا ہوں. سو جس شخص نے بھی چیلنج کرنا ہے اس نے مجھے چیلنج کرنا ہے کہ جی دیکھیں جی آپ نہیں صحیح سمجھے. بالکل ٹھیک ہے، آپ کو پورا حق ہے مجھے کہیں کہ میں نہیں سمجھا، اور میرا پورا حق ہے کہ جو میں سمجھا میں وہ بیان کروں جو کہ میں کر رہا ہوں، اور جو آپ سمجھے ہیں آپ نے وہ کرنا ہے. لیکن اگر آپ نے، دوبارہ میں مقرر کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے کلٹ کا ریفرنس دینا ہے حوالہ کہ ان کا موقف یہ ہے، تو یو ہیو ٹو برنگ دا پروف، یو ہیو ٹو برنگ دا ریفرنس نمبر. اب آ جائیے سچا خدا وہی ہے. اب یہاں پہ ایک انہوں نے دائرہ کھینچ دیا اور سوالیہ نشان اٹھا دیا کہ جو خالق کائنات ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت آپ اتنی دیر سے باتیں کر رہے ہیں، اور جو رسول بھیجتا ہے، خدا بھیجتا ہے، آپ اس کے سٹیٹس، اس کی حیثیت، اس کی ذات پہ سوالیہ نشان کھڑا کر رہے ہیں کہ وہ سچا خدا وہی ہے. Is there any other God جو کہ سچا نہیں ہے؟ کوئی ایسا بھی خدا ہے جو سچا نہیں ہے؟ یہ مرزا صاحب سے سوال اٹھ رہا ہے یہاں پہ. بالکل. اب یہاں پہ اتنا شکر ہے، میں آپ دوستوں سے یہ عرض کر دوں کہ مرزا صاحب بہت زیادہ گرفت میں آ جاتے، لیکن پھر وہی بات میں دوں گا،
in a way he was smart. انہوں نے لفظ اللہ نہیں استعمال کیا یہاں پہ، انہوں نے خدا لفظ استعمال کیا ہے. میننگ از دیٹ ون. سوچئے ان کا ذہن کتنا کام کرتا تھا، کدھر جاتا تھا. حالانکہ کوئی دوسرا شخص جو ہوگا، یقین کریں کہ وہ کہنے کو نا، یہ ہمارے جتنے اعلیٰ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں نا سوشل میڈیا پہ، تو وہ فوری طور پہ کہہ دیتے جی مرزا صاحب کے شیطانی ذہن میں آیا تھا. لیکن نہیں، میں بہرحال گریز کرتا ہوں ان الفاظ سے کہ بہت سے دنیا میں خدا ہے. مرزا صاحب نے ان میں سے کوئی ایک لے لیا اپنا. اب چونکہ انہوں نے اپنے خدا کا نام بھی علیحدہ رکھا ہوا ہے مرزا صاحب نے، یا لاش، مطلب انہوں نے اللہ تو صرف ایک ہے. جو الہ ہے اس کا جو ذاتی نام ہے الہ کا، وہ اللہ ہے. اب اس کی آگے ٹرانسلیشنز یا یہ اور وہ کرانی یہ کرنا، اس کے لیے آگے یہ فارسی کا لفظ جو ہے جو ٹرانسلیٹ کرتا ہے اللہ کو خدا، اور انگریزی والا گاڈ کرتا ہے، اور دیوتا اور بھگوان اور واہ گرو، اور مطلب جو بھی یہوہ، مطلب سارے یہ چیز لگا کہ سچا وہی، کہ ان میں سے اگر کسی نے، اب یہ ذہن میں رکھو فاروق، یہ یقین کرو آفرین ہے موصوف کے اوپر کہ بھئی آپ کسی کا بھی لگا لو. ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ پہ چھوڑ دیا، آپ اپنا اللہ لگا لیں کہ اس نے مجھے بھیجا. ہندو کو کہا تو اپنا اوتار لگا لے، مجھے اس نے بھیجا. ویری تو اسمارٹ. کسی نے کچھ لگا لو کہ وہ بھیجا، لیکن وہ جو تمہارے نزدیک سے اس نے کہا دیان میں رسول بھیجا، اور بعد میں لکھا کہ میں سارا کچھ ہوں. یار توبہ توبہ. think about that one. سب بزنس مائنڈ تھا ویسے یار، مرزا صاحب کا بڑا کاروباری مائنڈ تھا. I'm sorry to say، میں جو موصوف ان کے بڑے صاحبزادے خلیفہ ثانی کہلاتے ہیں جو دوسرے گدی نشین تھے، میں انہیں ڈیول جینیس کہتا ہوں. لیکن یقین کرو کہ میں کہتا ہوں واقعہ ہی وہ صحیح ان کا بیٹا تھا، کیونکہ خود دیکھیں جو باپ ہے وہ بھی کم نہیں ہے، وہ کہاں کہاں کھیل رہا ہے. کسی جگہ میں پڑھتا ہوں تو مجھے موصوف جو ہے ذہنی مریض نظر آتے ہیں، میں کہیں پڑھتا ہوں تو موصوف مجھے دہریہ نظر آتے ہیں، اور کہیں میں پڑھتا ہوں تو موصوف ایسی عقل کی باتیں کر رہے ہیں بندہ حیران رہ جاتا ہے. اب یہ شخص جو ہے جس طرح سے، اب اس کے اندر چلے کوئی میرے کو یہ نہیں، میں مقابلہ نہیں کر رہا، کوئی آئے وہ آ کے کوئی کہہ دے کہ نہیں جی یہ جو آپ اس سے نتیجہ اخذ کر رہے ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اگر ہو سکتا ہے، یہ بھی امکان ہے، تو تھنک اباؤٹ دیٹ ون، کہ پھر میرا یہ سمجھنا غلط کیسے ہوگا. غلط وہاں پہ ہوتا ہے جس کا امکان ہی کوئی نہ ہو، جو چیز ہو ہی نہ. لیکن جب ایک ممکنہ حالت ہو تو پھر ہم اسے غلط نہیں کہہ سکتے. ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اس کا امکان ہے، لیکن یہاں پہ وہ فٹ نہیں بیٹھتی چیز. صرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں. وہ بندہ خدا اللہ کا لفظ استعمال کرنے کی بجائے خدا کا لفظ استعمال کر رہا ہے، اور خدا جو ہے وہ دنیا کے اندر مطلب وہ اپنے آپ کو اس طرح پیش کر رہا ہے کہ تم جس اپنے الفاظ کو جس بھی زبان میں لیتے ہو، مطلب تم سمجھتے ہو کہ فلاں چیز سپر پاور ہے، میں اس کو مانتا ہوں کہ یہی سب کچھ ہے، اس کا نام خدا رکھ لو، بھگوان، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اپنی اپنی زبان کے اندر وہ رکھ لو. لیکن جب ہم اسلام کی قرآن کی بات کریں گے تو ہمارے پاس اللہ کا کلام قرآن کی شکل میں موجود ہے، جس میں الہ جو ہے اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ الہ جو ہے کوئی اور نہیں ہے سوائے اللہ کے، جس کا آپ کسی طور پہ بھی خدا ترجمہ کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک دیکھیں نا، اب آپ خدا اگر الہ کا ترجمہ کریں گے خدا تو اللہ کا نہ ہوا. آپ نے بالکل دوسروں کو کر دیا جی کہ میں تو الہ کا کر رہا ہوں جی خدا. تو پھر یہاں پہ جتنا بھی آپ بلاتے چلے آ رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن جب اللہ کہتا ہے تو وہ تو الہ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے.
وہ الہ کو، اللہ جو ہے الہ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. یہ جو مسائل انہوں نے اس طرح سے کہ اس نے اپنا اور پھر اس کے ساتھ یہ جو اصل بات لگا دی کہ سچا خدا وہی ہے. اب اس کو کہہ دیا کہ جی دوسرا اگر کوئی بھی ایسی بات کرے گا نا، دوسرا اگر کوئی وہ بھی جھوٹا ہو جائے گا. جھوٹا ہو جائے گا. تو مطلب دیکھیں اپنی ذات کے ساتھ شیخ صاحب، پھر مطلب دیکھیں اچھا چلیں یہ جو بھی وٹ ایور ان کے مائنڈ میں یہ لاش کالا اینڈ کالو وٹ ایور ان کے مائنڈ میں جو بھی شخصیت تھی جس کو یہ اپنا خدا کہہ رہے تھے، لیکن اس میں بھی دیکھیں کہ مرزا صاحب نے اپنی شخصیت کو پھر بیچ میں مطلب رکھا ہے، اور میرے خیال میں تو زیادہ ہی کچھ آگے رکھا ہے کہ ہاں اپنا سچا رسول اپنے ساتھ باؤنڈ کر لیا ہے، شرط لگا دی ہے جی اب مجھے جس نے بھیجا ہے وہ سچا ہے باقی جھوٹے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ان کا پورا یہ لٹریچر پڑھتے ہیں مرزا صاحب کا، تو آپ اس میں دیکھیں گے ٹو بی آنیسٹ ود یو محسوس ہوتا ہے کہ ان کا جو خدا ہے نا وہ ان کے حکم کے مطابق ان کے کہنے پہ چلتا ہے، ان کی انسٹرکشنز پہ وہ کام کرتا ہے. اور مطلب یہ حضرت جو ہے موصوف اپنے خدا کے لیے الہ کا درجہ رکھتے ہیں. اب دیکھیے باتیں جاتی کہاں پہ ہیں. آئیے نیچے، میں خدا تعالیٰ کی ہم کلامی سے مشرف ہوں کہ مطلب بالکل جی میری باتیں ہو رہی ہیں اور وہ میرے ساتھ بکثرت بولتا اور کلام کرتا ہے. خیر مطلب یہ کہنے کا کہ اچھا کلام سے مطلب حالانکہ آگے چل کے میری باتوں کا جواب دیتا، یہاں پہ اضافی الفاظ بہت سے اعلیٰ حضرت نے ڈال دیے کہ بکثرت بولتا ہے کلام کرتا ہے. ایک ہی آپ بات کہہ کے اس کو کر سکتے تھے کیونکہ آگے آپ نے کہا جی میری باتوں کا جواب دے. جب باتوں کا جواب دیتا تو آپ اسے کہہ دیں کہ کلام کرتا تھا. کلام دونوں چیزیں آ جاتی. اینی وے یہ کسی اور طرف نکلتی ہے بات. اور بہت سی غیب کی باتیں میرے پر ظاہر کرتا اور آئندہ زمانوں کے وہ راز میرے پر کھولتا ہے. اب چلے میں دور نہیں جاتا، صرف نزدیک ہی رہتا ہوں جی. ان جو آئندہ زمانوں کے راز ہیں میں انہیں پہ آتا ہوں. جی اعلیٰ حضرت کیا راز کھولے جی آپ کے اوپر کہ اب فلاں کو کہہ دو تو مر جائے گا، مر گیا، یہ زمانوں کی راز. تیرے گھر میں لڑکی ہوگی، تیرے گھر میں بیٹا آئے گا، یہ زمانوں کے راز ہے. ممدی سے میری شادی ہوگی، یہ زمانوں کے راز ہے. ممدی کا باپ مر جائے گا. میرا مقصد کیا ہے اس کا، یہ زمانوں کے راز ہے. مطلب احمدی دوستو خدا را کچھ تھوڑا سا مطلب آپ سوچئے، مرزا صاحب کی وفات ہے 1908 کی. مرزا صاحب کو یہ نہیں پتا تھا کہ 2-3 سال بعد تو مطلب ورلڈ وار فرسٹ ہے، تو اس کے بعد کچھ ہی تھوڑی دیر بعد سیکنڈ ورلڈ وار بھی ہے. زمانے کی بات تو یہ تھی نا. مطلب کوئی ایسی بات کرتے، یہ جو ضمناً بتا دوں کہ یہ آ کے کہیں گے جی مرزا صاحب کو اللہ نے طاعون کے بارے میں بھی جی غیب سے بتا دیا تھا، وہ بھی اعلیٰ حضرت آپ کی سرکار برطانیہ کے کاغذات سے آپ کو پتہ چلا تھا اور آپ نے بات کھولی تھی، اس پہ بھی پروگرام کر دیں گے پھر بھی. اور اگر آپ یہ کہیں کہ جی میں نے مطلب حضرت عیسیٰ کی قبر کشمیر میں بتا دی تھی تو اس کا بھی سارا کچا چٹا اس کا پوسٹ مارٹم ہو چکا ہے، میرا مطلب سارا کٹا چٹا ہو گیا. میرا مطلب آپ کو بتا کیا دیا تھا. اب سب سے بڑی بات جو زمانے کی آتی، آئندہ زمانوں کی، استغفر اللہ یار، کہ اعلیٰ حضرت اب تو میں کیا کروں فاروق، پلیز بتائیں تو صحیح کیا بات کیا ہے. میں کیا کروں کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ آئندہ زمانوں کے راز میرے پہ کھولتا ہے. یار وہ کیسا مجبور اور بے کس اور جسے کہتے ہیں نا کہ جس کے پاس بے اختیار وہ آپ کا ان کا خدا جو ان کو کہتا ہے کہ غلام احمد میں تیری عمر جو ہے نا وہ 2-4 سال کو زیادہ کر دوں گا یا کم کر. یہ ہے اس کے، یہ ہے اس کا آئندہ کے لیے
اس کی غیب کی باتیں. زمانوں کے راز شیخ صاحب، زمانوں کے ہو کے اپنی راز. عمر کا پتہ نہیں، اپنی نہیں ان تاریخ کو تو نہیں پیدائش پتا، کا نہیں کنفرم نہیں. نہیں ان کو تو نہیں پتا، میں ان کو مانتا ہوں ان کو ہونا بھی نہیں چاہیے تھا، لیکن میرا مطلب جو بتا رہا ہے وہ بیچارہ اپنی بے اس کسی ظاہر کر رہا ہے اس کو بھی نہیں پتا. کہ بھائی، جب کہ ہم کہتے ہیں کہ اس نے جو لکھ دیا، جو کہہ دیا، جو مقرر کر دیا، اس میں تبدیلی ذرا سی نہیں ہو سکتی. اب وہ بے بیچارہ شک. بتا رہا ہے کہ مجھے تو پتہ نہیں، لیٹ می گیس، کہ مجھے کوئی اندازہ لگا لینے دے کہ میں کتنا کرتا ہوں. اور دو مصیبت ہے چار وہ سال پھر بھی کامیاب صحیح، میرا مطلب وہ پھر بھی صحیح نہیں ہوا، کیونکہ مرزا صاحب نے اپنی بیماریوں اور اپنی جسمانی و ذہنی جو حالت تھی اس کے اوپر یہ سارا کچھ رکھا تھا. ایسے نہیں تو اچھا آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، بس یار میں نے 2-4 دن کہہ دیے نا، لائک دیٹ. وہ بندہ ہے خدا، وہ اللہ کے نیک بندو، احمدیو، تھوڑا سا غور کرو. اب میرا خیال اتنا کافی ہے. اگر کوئی احمدی بہرحال وہ آنا چاہے مجھے. انتظار ہے شیخ صاحب، پچھلے پروگرام سے انتظار ہے، جب پہلے جی بھی ہم نے مرزا صاحب کی ایج کی کیلکولیشن نکالی تھی نا، جی. تو تب سے انتظار ہے کہ کوئی آگے پلیز ہمیں یہ سمجھائے. اچھا دیکھتے ہیں آج بھی. آگے آئیے. دیکھیں، آگے دیکھیں کیا ہوں فرما رہے ہیں. ہوں جب تک انسان کو اس کے ساتھ خصوصیت کا قرب نہ ہو، مطلب اب ہوں یہ خاص تعلق ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، قربت ہوں کا مطلب خاص، ہوں وہ اسرار نہیں کھولتا، مطلب کسی ایسے یارے غیرے کو نہیں بتا دیتا اللہ. ہوں بڑے اسپیشل لوگ ہوتے ہیں یہ وہ، اور انہیں امور کی اور انہی امور کی کثرت کی وجہ سے اس نے میرا نام نبی رکھا. اب یہ جتنی باتیں لو تھیں جی. اس کی وجہ سے اس نے میرا نام نبی رکھا، ورنہ مجھے نبی مقرر نہیں کیا اس نے. احمدی دوستو، خدا را، یا پھر وہی عامر حق والی بات آ جائے گی کہ شیخ صاحب تسی ہمیں مکے مدینے جاندے رہے، قادیان جاندے، تہاڈے کو روحانی اکھی ہے نہیں نہ تہاڈے کو روحانی دماغ ہے. عامر نے بڑی کل خوبصورت بات کی. تو تو شیخ صاحب جواب یہی دیتے ہیں. اب بندہ جتنا نچوڑ آپ نکال لیں، پہلے کہتے کتابیں پڑھیں کتابیں پڑھیں، جب کتابیں پڑھتے ہیں کہتے ہیں آپ کی آنکھ ہی نہیں ہے جی، وہ یہ معرفت کی باتیں ہیں، آپ کو نہیں سمجھ آتی. تو پھر یہ کس کام کے نبی ہیں؟ نہیں، یہ بناسبتی میں نبی، نے یہ اگر سمجھ. میں نے فاروق کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا اور نہ کبھی کروں گا، اور نہ مجھے کرنا چاہیے، بلکہ کسی کو بھی نہیں، کہ جی میرے پاس کوئی روحانی آنکھ ہے یا میں بہت کچھ جانتا ہوں. نہیں نہیں، نہیں، یا ڈیفینیٹلی. مطلب میں ایک عام سا بندہ ہوں، میں جو چیز پڑھ رہا ہوں، جو میں سمجھ رہا ہوں، میں وہ بات کر رہا ہوں. اور میں مطلب اس پہ یہ بھی اپنا دروازہ کھلا رکھ رہا ہوں کہ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، کہ اگر آپ آ کے مجھے بتا دیتے ہیں کہ نہیں بندہ خدا تو غلط سمجھ رہا ہے، یہ ایسے نہیں ہے ایسے، تو مطلب وہ بات صحیح ہوئی تو میں مان لوں گا، مجھے کوئی موسٹ اعتراض ہی ویلکم. نہیں ہے. اس سے زیادہ اور کیا رویہ چاہیے آپ کو؟ کیا آپ مجھے دیانتداری سے بتائیے کہ کیا ایسا رویہ اس سوشل میڈیا کے اوپر، میں اپنے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں ان جو احمدیہ کلٹ کا جتنا بھی یہ سارا سلسلہ اس وقت چل رہا ہے، جتنی بھی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، جو ہر بندہ ان کا اٹھ کے اپنے یہ پروگرام کر رہا ہے اور یہ سارے سلسلے کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ کاؤنٹر کر سکیں، ان میں سے کسی ایک کا بھی رویہ ایسا ہے کہ لوگوں کو صرف یہ بتانے کے لیے کہ حقائق کیا ہیں، سوائے مطلب یہ جو ایک الزام مسلمانوں کے اوپر لگایا جاتا تھا کہ دیکھیں جی ان کا مولوی گالی دیتا ہے، ان کا مولوی یہ کرتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، یہ کبھی عزت احترام سے بات نہیں کرتا. آج کس بھاؤ ان کی شرافت بک رہی ہے. سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، کتنی مطلب گالیاں. اب تو بلکہ ایک پروگرام اعلیٰ حضرت شروع کرنے والے ہیں جی، آئیے بتائیے جی مرتد جو ہیں وہ کیسے، اور ان کا یہ اور ان کا، ہائے مطلب ہائے ہائے. آپ کی نفرت کا عالم یہ ہے. مجھے بتا دیجئے کہ اگر کسی لحاظ سے یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس انداز میں ان کا کوئی ایون ان کے جو گدی نشین ہے موصوف مسرور، اور وہ بھی انتہائی نفرت سے ملا اور فلاں اور ہمارے معاندین اور ہمارے فلاں ہمارے مخالف. حالانکہ بندہ نواز، نہ تو میں آپ کا مخالف ہوں، نہ مجھے آپ سے کوئی مسئلہ ہے، میں تو اپنے ان عزیز و اقارب، دوست احباب جن سے میں نکل کے ادھر آیا ہوں، ان کی ہمدردی میں یہ ساری باتیں کر رہا ہوں، ورنہ میری طرف سے وہ جہاں جانا چاہتے ہیں جائیں، لیکن میں اپنا ایک انسانی ہمدردی کے طور پہ وہ یہ فرض پورا کر رہا ہوں
کہ یہ بات ایسے نہیں ہے، ایسے میں ایسے سمجھا ہوں. لیکن مزے کی بات ہے آج 23 سال سے زائد عرصہ ہونے کو آیا ہے، کسی ایک میں ہمت نہیں ہوئی کہ آ کے مجھے کہے کہ اچھا جی شیخ صاحب آئیے بیٹھتے ہیں جی، ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، نہیں ایسے نہیں ہے، پلیز ایسے. یقین کریں آج تک نہیں. پہلے جیب میں فتویٰ ڈالا ہوتا ہے، مطلب آتے ہیں، میں ان صاحب کا میں مطلب کبھی بھی ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی نہیں کروں گا کہ ان کو میں شرمندہ کروں کہ جی یہ چیز، وہ جی آپ کو ٹھوکر لگی ہوئی ہے، اچھا جی اللہ آپ کو دے دے، صرف ایک ہی لفظ ہوتا ہے جی ٹھوکر. او بھائی ٹھوکر کون سی لگی ہے، مجھے یہ تو بتا دو ٹھوکر کون سی لگی ہے. کوئی چیز نہیں ان کے بات کو کرنا چاہتا ہے. کل ایک برخوردار یہاں کینیڈا سے ینگ لڑکا، میں نام نہیں اس کا لوں گا، وہ سن رہا ہوگا تو مطلب اسے کہنے لگا جی آپ نے ایسے کہا. میں نے کہا بیٹا بات سنو، بات یہ ہے کہ کیا آپ نے اپنے کانوں سے سنا؟ کہتا نہیں. تو میں نے کہا جب آپ کہتے ہو کہ میں نے ایسے سنا ہے تو کیا آپ نے اس سے پوچھا تھا کہ جی یہ جو آپ بات ہمیں بتا رہے ہیں یہ کہاں سے، اس کا ریفرنس کیا ہے، اس کا پروف کیا ہے؟ کہتا نہیں آپ بتائیں نا مجھے. میں نے کہا میں کیا بتاؤں اور کیوں بتاؤں تمہیں کہ جو پوچھو، میں تو تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تم جو چیز میری طرف منسوب کر رہے ہو اور میرے پہ لگا رہے ہو، مجھے بتاؤ لے کے کہاں سے آئے ہو. جب میں تمہارے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں بات کروں گا تو پھر تمہارا حق بنتا ہے کہ تم مجھ سے پوچھو. یہ عالم ہے. وہ بچہ کہنے لگا جی سوری میں نے کہا بیٹا جی آپ نے اگر میری ویڈیوز دیکھی ہیں جائیے جا کے اس وقت کو نوٹ کیجئے کہ جی وہ نمبر ہے ویڈیو کا، وہ ٹائٹل ہے اور یہ ٹائم پہ آپ نے یہ بات کہی، اس کے الفاظ لے کے آئیے گا. میں ذمہ دار ہوں اس چیز کا. اب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہم یہ سارا کچھ